अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एचएम फैयाद। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ पॉइंट। आज हमारे साथ मेहमान होंगे माहिर कानून नासिर अजीम साहब, तजज़िया कार हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ टीवी के एंकर पर्सन आसन हमीद राजा, और इसके अलावा हमारे साथ मेहमान होंगे एंकर पर्सन है हाफिज अरफान कटाना। आज हमारे अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर आज़ादी पुल के बिल्कुल नीचे, और आप जान सकेंगे कि आज की जो कलदम तहरीके पाकिस्तान है, उनके हवाले से जान सकेंगे। उसके अलावा हमारे दोस्त जो है अपना हाफिज अरफान खटाना, उनसे भी जानेंगे। हसन हमीद राजा से भी जानेंगे। नासिर अजीम जो माहिर कानून है, उनसे भी जानेंगे कि आज की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस हवाले से कि लाहौर जो कल तक बंद था, सुबह 11 बजे तक जो मुकम्मल तौर पर इसके दाखिली रास्ते बंद थे, उनसे जानते हैं कि अब ये जो काफिला आगे लाहौर से गुजरता हुआ मरीज के कामों की गुजरावाला तक जो हमारी जो इतलात है वहाँ तक पहुँच चुका है। मैं सबसे पहले तो अपना नासिर अजीम साहब से ये सवाल करता हूँ कि नासिर साहब की जो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस हवाले से मैं जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको कलदम भी जो है करार दे दिया गया हुआ है, इसका जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी फयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर PNP का भी, और पैनल में मौजूद हाफिज अरफान खटाना साहब सऊदी अरेबिया से, साथ हमारे एहसन रज़ा साहब हैं, ये माशाल्लाह रोज़ न्यूज़ के न्यूज़ एंकर और टॉक शो एंकर भी हैं। तो आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि हमें लाइन पे लिया। मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो कलदम तहरीके लबैक का इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, सुनने में तो यही आ रहा है कि कल रात को 2 पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया। आपने कल भी मुझसे सवाल किया था कि क्या आईन पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता कि आप एहतजाज कर सकते हैं, तो मैंने कल अर्ज़ किया था कि आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रह के आपने प्रोटेस्ट करना है, आईनी हदूद में रहते हुए, एक कूल माइंड होके और कूल तरीके से आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करना होता है। जो सिचुएशन अब चल रही है कि 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, और उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी चंद लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं। तो कहने का मकसद है दोनों तरफ से शहादतों की खबरें मौसूल हो रही हैं, तो ये सिचुएशन अब ठीक नहीं है। और आप जैसे कि बता रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी सारे हालात वाक़यात जो लाहौर में चल रहे हैं, और काफ़ी सारा मीडिया भी इस पर ब्रेक कर रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो आप अर्ज कर रहे हैं, तो सुबह हम ऑफिस आ रहे थे, मैं बाय प्रोफेशन में लॉयर हूँ, और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब आ रहा था तो ये अंदाज़ा हुआ कि जो इस वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज है, वहाँ पे प्रॉपर कंटेनर्स लगाकर उस रोड को बंद किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक्सेस नहीं दिया जा रहा। नंबर 2, वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि तहरीके लबैक पाकिस्तान, कलदम तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद हैं, धरना दिए बैठे हैं। मेरा कल भी एक सवाल था और आज भी एक सवाल है कि अगर ये कलदम तहरीके लबैक पाकिस्तान है, तो how they are contesting the election in general elections in Azad Jammu Kashmir, and in contesting election in by elections in Pakistan and other constituencies। तो ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर आपने उसको कलदम करार दिया था तो उस पर अभी क्या नतीजा निकला है, कि वो जब कह रहे थे कि कैबिनेट में फैसला होगा। नंबर 2, आप अगर ये हालात वाक़यात देखें कानूनी एतबार से कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुकूमत ने और कलदम तहरीके लबैक पाकिस्तान है, तो अब वज़ीर दाखिला साहब और हुकूमत पाकिस्तान ये फरमाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट अमल दरामद नहीं हो सकता। अगर इल्लीगल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अंडर व्हाट लॉ इल्लीगल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, और हाउ दे साइन ऑन इट। ये बड़ा एक कानूनी एतबार से एक बड़ा अहम और बड़ा ख़ास सवाल है। तो यही मेरी कानूनी माहिराना राय और यही मेरा तजिया है। तो सर जी नासिर साहब, मैं माजूर से ये देखें, हमारी जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी जो साद रिजवी साहब को जो है समझा रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। जब हमारी अदालतें इस चीज़ की इजाज़त दे रही हैं, तो फिर हमारे जो वज़ीर दाखिला है या जो भी है, उनका क्या, या वो रोक के अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं? क्यों उनको उन्होंने पाबंद सलासल किया हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी इस चीज़ की इजाज़त दे चुके हैं? इस हवाले से, क्योंकि आप माहिर कानून है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। अगर देखिए उन्हें पाबंद सलासल किया हुआ है खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे को, तो इसका राइट फोरम कोर्ट का होता है, कोर्ट ऑफ द लॉ होता है। अगर उन्हें कोई
پریشانی آ رہی ہے، کوئی پیچیدگی آ رہی ہے تو وہ دوبارہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، نہ کہ یہ درست عمل ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اور روڈز کو ڈسٹرب کر دیں۔ دیکھیں مسلمانیت اور اسلام یہ ہے کہ ایک دوسرے کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے، کاز سب کا مشترکہ ہے، لیکن جب اسے آپ پولیٹیکل سٹائل میں اپنا لیں گے تو پھر کافی سارے سوال بھی اٹھتے ہیں۔ جب آپ اس کاز کو لے کے پالیٹکس کرنا شروع کر دیں تو جب آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں پاکستانی املاک کا نقصان کر رہے ہیں، اور جب پاکستان کا نقصان ہونا شروع ہوگا تو میرا نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر انہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ کیبنٹ سے اور حکومت سے بیٹھ کے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ کل وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو اگر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی کمیٹی کا اعلان کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں۔ ہر جنگ کا اور ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک ہوتا ہے، نہ کہ میدان جنگ لگا لیا جائے، اور وہ ریاست جو کہ اس وقت پراپر ریاست ہے، نہ کہ اس میں کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی ہو کہ کیا کوئی اوپن فورم ہو۔ یہ ایک پراپر اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ کو ادارے دیکھ رہے ہیں، اور اسٹیٹ میں پرائم منسٹر موجود ہے، پرائم منسٹر کے علاوہ بہت سارے اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر انہیں کوئی شکوہ شکایت ہے تو یہ کورٹ آف دی لا کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اپنے لائرز کے تھرو، اور اس کے علاوہ میڈیا پہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن پیسفل پروٹیسٹ کریں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ میں اپنے مہمان اسد حمید راجہ صاحب سے جو تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، ان کی موجودہ صورتحال کے اوپر بڑی ماشاءاللہ نظر ہے۔ میں ان سے جانتا ہوں کہ اسد صاحب کیا ریاست ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کام کو یا ہمارا جو لانگ مارچ ہے جو اسلام آباد کی طرف قافلہ رواں دواں اس کو روک پائے گی؟ کیونکہ مین لاہور تھا، لاہور کے لیے یہی کہا جا رہا تھا کہ جو اگر لاہور سے یہ قافلہ نکل جاتا ہے تو اس میں آپ سمجھ سکتے کہ جو ہماری جو انتظامیہ ہے جو لاہور کو یعنی کنٹرول نہیں کر سکی، اس لیے لانگ مارچ جو ہے وہ آگے نکل گیا، یہ قافلہ نکل گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی اس کو حکومت کو جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو لانگ مارچ کو تو روک نہیں سکی، یعنی لاہور سے وہ کراس کر گئے مریض کے کاموں کی، یہاں تو ہمارے پاس گجرا والے کی خبر آ گئی ہے، کیا حکومت اس طریقے سے؟ فیاض صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور باقی دوستوں کو بھی میری طرف سے سلام۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ ایشو کیا ہے۔ پہلے تو یہ لازمی بات ہے کہ ایشو یہ ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے۔ اب جو ریاست کی پالیسی ہے، ریاست کی پالیسیز کے مطابق یہ ہے کہ اگر ان کیس فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جاتا ہے تو پاکستان کے یورپی ممالک کے ساتھ جتنے ٹائز ہیں، جتنی تجارت ہے، وہ ساری چیزیں بہت اس میں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، اور پاکستان کو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصد کے حوالے سے کیا کیا پرابلم پیش آ رہی ہیں، آئی ایم ایف کتنی پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ویسے جنرلی میں آپ کو بتاؤں افغانستان میں جو ایشوز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے جو دباؤ ڈالا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اب جو بات ہو رہی ہے دھرنے کی، حکومت ہمیشہ سے تھوڑی چیزیں لیٹ کر دیتی ہے۔ ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہو جب وہ پنپ رہی ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پہ کوئی ایسا ایکشن ہونا ہے تو اس پہ ہی اسی وقت مذاکرات میرے خیال میں ہونے چاہیے۔ لیکن ابھی آپ نے سینیریو دیکھا ہے، میں ابھی آپ کو ریسنٹلی سچویشن بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان 3 روزہ دورے پر ابھی سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کیا اور ساری چیزوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ شیخ رشید جو کہ دبئی میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے میچ دیکھنا تھا کل پاک بھارت کا، تو کل ایمرجنسی بیسس پر واپس اسلام آباد آنا پڑا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ابھی وزیر اعظم عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید صاحب ہیں، انہیں وہاں سے بلایا گیا، اور ابھی وہ وہاں سے لاہور روانہ ہوئے، اور نور الحق قادری صاحب کو بھی یہ خاص ٹاسک دیا گیا ہے، وہ کراچی سے ابھی لاہور پہنچ چکے ہیں، اور یہ تمام پر معاملات پور بھی ہیں، اور باقی جو ہیں وزیر میرے خیال میں قانون ہیں راجہ بشارت، وہ بھی ہیں، اور آئی جی پنجاب بھی ہیں۔ یہ تمام ابھی بھی ان کی مشاورت اس پہ جاری ہے کہ کیسے ہم ان معاملات کو ٹیکل کریں۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ود ان نون لمٹ یا کچھ ٹائم کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم ان کا سالو بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ریاست کو ایسے ہی رہنا چاہیے کہ جب احتجاج شروع ہو جائے، جب معاملات اتنی نیش تک پہنچ جائیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہو، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل ممالک اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، حالات اتنے کشیدہ ہوں کہ آپ مہنگائی کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں، جب ساری چیزیں جب وہ نکل جاتے ہیں اس وقت آپ اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کیسے کرنے ہیں۔
آپ نے ایک عام آدمی کا نہیں دیکھا. دیکھیں جو دیہڑی دار ہے, جو غریب لوگ ہیں, آنا جانا اسلام آباد سٹیز میں وہ ٹریول کرتے ہیں, ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں. مطلب کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا قانونی لحاظ سے, مطلب کہ وہ کہاں پہ جائے گا, انٹرنیشنل وہ تو الگ معاملات ہیں. آپ عام لوگوں کا دیکھیں, ان کے رہن سہن میں. اب ان کے انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے, تو میں نے یہاں سے پنڈی جانا ہے, تو میں کیسے وہ کروں گا, میں رابطہ کسی سے کیسے کروں گا, ان کی گاڑی نہیں مل رہی, میں کیسے ٹریول کروں گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ سروسز نہیں ہے کہ آپ بائکیں نہیں کروا سکتے, کریم نہیں کروا سکتے, ساری چیزیں بین کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ریاست پہ ریاست کی وہ ریٹ نہیں بیٹھتی, وہ سارا سسٹم انہوں نے بات کیا ہوا, اور ہٹا کے راجہ ابھی صاحب انہوں نے. راجہ صاحب آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں ذرا اپنے جو ہمارے اینکر پرسن حافظ عرفان کتانا ہے جو پاکستان سے بہت دور بیٹھے ہوئے, میں اسی حوالے سے جاننا چاہتا ہوں. جس طریقے سے پرائم منسٹر جو آپ جو وہ موجودہ صورت کو دیکھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اپنا دورہ ملتوی کر کے, حافظ صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ صورت حال ہے, آپ وہاں پہ اتنی دور بیٹھے ہوئے, آپ کس طریقے سے اس حالات کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے جو یعنی جو ادارے ہیں وہ جس طریقے سے اپنا یعنی سمجھ لیجیے کہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ رات یہاں پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ بہت شیلنگ ہوئی ہے, فجر کی نماز سے پہلے بھی ہوئی تھی, اور میں اس حوالے سے آپ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے حالات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ایچم شاہ صاحب, آپ نے مجھے وقت دیا اور میرے آج کے اس خوبصورت ایک پروگرام کے اندر احسن حمید راجہ صاحب, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناصر عظیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتایا ہے. میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہم دیار خیر میں بیٹھ کر جو ہے وہ ہمارے دل, ہماری دھڑکنیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اور یقیناً پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ مارتے وجود میں ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ تا قیامت سلامت رہے گا. لیکن اب بات کریں گے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ میں بات کروں. آپ اپنا سیل فون ورٹیکل کر دیں. اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے بڑی افسوسناک ہے. اس طرح کے اقدامات, اس طرح کے جو ہے وہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حکومت ذمہ دار ہے کہ انہوں نے یہ حالات پیدا کیے, ان پہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے تھے. کیونکہ دیکھیں احتجاج کرنا ہر فرد کا حق ہے, جمہوری حق ہے, اس کو احتجاج کرنا چاہیے. جیسے کہ گزشتہ ادوار میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 126 دن دھرنا دیا, اور اپوزیشن نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا, اور انہوں نے تمام تر جو ہے وہ اپنی طاقت کا ہر انداز میں وہاں پہ جو ہے وہ مظاہرہ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اپوزیشن کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے 126 دن ان کو برداشت کیا. تو آج یہ جو ہے یہ دیکھیں ایک جمہوری حق ہے, یہ جو جس پہلو پہ وہ باہر نکلے ہیں یہ ہمارے لیے ایک زندگی میں سب سے اہم اور پہلا جو ہے وہ یہ ہماری زندگی کا اہم رول ہے. اس پہ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ مسلمان اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احتجاج کرنے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ مذاکرات کریں, نہ کہ ایسی صورتحال پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح کی صورتحال اب دیکھیں پولیس والے جو ہمارے پولیس ہمارا ایک بڑا محترم مقدم ادارہ ہے, اگر اس طرف سے اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ چوٹ آئے گی یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ پیش آئے گا وہ بھی ہمارے لیے افسوسناک ہوگا. اس وہ طرح بھی ہمارے بھائی ہیں, ہاں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی بالکل کسی کی اولاد ہے, بالکل کسی کے باپ ہے, بیٹے ہیں, بالکل اسی وہ طرح اگر تکلیف ہوتی ہے. پاکستان کا ان کا خون ہمارا خون ایک ہے, ایک ہی بالکل رنگ اگر ہے ہمارا. اسی طرح اگر پاکستان کا عام شہری اگر اس کو بھی کوئی چوٹ آئے گی تو وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے جتنا ایک ادارے کا آدمی, کیونکہ سب سے پہلے انسانیت ہے. جیسے کہ میں اس شعر کے ساتھ بتاتے چلوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عطایت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو بلا شبہ یہ صورتحال جو ہے افسوسناک ہے, اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کو بہترین حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اس کو کنٹرول کرے گی. باقی مزید جو ہے وہ اس وقت ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اور راجہ صاحب جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو بڑا بہترین انداز میں دیکھتے ہیں. تو میں آپ کی اجازت سے ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلد کنٹرول ہو جائیں گے یا ابھی یہ صورتحال اور مزید بگڑ رہی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی آسن راجہ صاحب آپ پہلے بتا دیجیے, پھر اس کے بعد ناصر صاحب جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو سچویشن ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے, کیونکہ ابھی آپ کو اپڈیٹ بتاتا چلوں
मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही है, नेट सर्विस की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ऐसा नहीं है। जैसे नेट थोड़ा सा स्लो होता है तो उसमें यह है कि नाज़रीन को मैं बताना चलूँ कि ये नेट प्रॉब्लम यहाँ पे भी चल रही है, लाहौर में भी अभी भी चल रही है। तो असद साहब सॉरी, मैंने आपको यानी डिस्टर्ब किया, कि जारी रखें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस हवाले से सिचुएशन काफ़ी टिपिकल है। ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात भी हैं, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि अभी इन मामलों को सेटल किया जाए। मे बी ये जो अभी कमेटी वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई है और फौरन से ये उनकी तरजीह है, बात में शामिल है कि फर्स्ट हल किया जाए। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि महंगाई का जो सुनामी मुश्किल सिचुएशन है कि पेट्रोल की कीमतें 137 से ऊपर चली गई हैं, डॉलर 120 पर है। इस सिचुएशन में हुकूमत अगर ये तरीके से सरअंजाम ना दे तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की गलती होगी खुद। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल और टफ टाइम है, आने वाले दिन भी बहुत मुश्किल हैं। इसलिए अगर हुकूमत सारा अच्छे तरीके से हो या मामला ठीक चलें तो उन्हें बहुत लाजमी है कि पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करें और जल्द अज जल्द इस सिचुएशन को पाए तकमील तक पहुँचाएं, वरना मुश्किल। बहुत शुक्रिया नासिर अजीज, जी 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 जी, आफिर साहब आप कोई सवाल है बता लें, कोई बात नहीं। जी जी, मेरा मासूमाना सवाल है। मैं यही नासिर साहब से ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है, इससे अपोजिशन पार्टियाँ आप कैसे देख रहे हैं, उनका जो किरदार है? वैसे पीडीएम जो अपना रोल अदा कर रही है इस वक्त, महंगाई की सताई हुई आवाम जो है वो भी रोडों पे आ निकली है। ये सारी सूरत हाल आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये जी इरफान साहब, जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो आपके कल के प्रोग्राम में भी मैंने बात की कि बेसिकली हर चीज़ अब वो कनेक्टेड होती जा रही है। और आप हालात देखें तो जो ये धरना टीएलपी का और ये सारी चीज़ें अब जो मौका बन गया उनके लिए भी, और आवाम भी अब न्यूट्रल होकर सोच रही है कि ठीक है जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। बेसिकली महंगाई का जो इस टाइम रेशो है वो बहुत ज़्यादा है और हुकूमत के कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं रही। तो कहने का ये मकसद है कि कल मैंने पीडीएम की सिचुएशन भी देखी कि वो भी उन्होंने भी मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और कुछ एक्टिविटीज़ लाहौर और कराची में की हैं। लेकिन जहाँ तक उनके किरदार की बात करें या उनकी एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो गैर मुनासिब हैं। जब ज़रूरत थी आवाम को तो वो उस वक्त तो बोले नहीं, और जब उन्हें देखा कि उनका अपना मतलब निकल सकता है, आई मीन एनआरओ, तो वो इस टाइम एक्टिविटीज़ करने के लिए रोड्स पर आ गए और टीएलपी के कारकुनान को सहारा बनाते हुए अपना डंका बजाने की कोशिश की। लेकिन उनका भी कोई ऐसा खातिर खा उन्हें कामयाबी हासिल ना हुई या ना हो सकेगी, ना हुई थी। तो महंगाई को जब तक हुकूमत कंट्रोल नहीं करती तो ये आम जो शख्स है या आम लोग हैं ये भी फिर बेसिकली इनकी थॉट्स भी फिर नेगेटिव होती जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत अशिया ही बुनियादी ज़रूरत होती है हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। अगर ज़रूरत अशिया ही ज़रूरत से दूर हो जाएँ, पहुँच से दूर हो जाएँ तो फिर बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। और मैं भी समझता कि टीएलपी के कारकुनान के साथ सारे टीएलपी के कारकुनान होंगे। मुझे तो ये भी लगता है कि वो आम अवाम जो महंगाई से सताई हो वो भी शायद उनके धरने में शामिल होकर चल रहे होंगे। तो अगर हुकूमत की ग्रिप और सिस्टम ठीक हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आ रहा होता है, चाहे कैसा भी सिनेरियो मुल्क में बन रहे, कैसे भी हालात हों। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और ये इसीलिए फिलवक़्त गवर्नमेंट के लिए मसाइल जो है ना वो खड़े हुए हैं और नज़र आ रहे हैं। आसन राजा साहब, आपसे एक सवाल है कि ताज़ा तीन, मेरा ख्याल आप वहाँ पे माशाल्लाह रोज़ न्यूज़ के जो एंकर पर्सन है और आप माशाल्लाह नज़र रखे हुए हैं। मुझे आप ये बता दें कि जो यहाँ से लॉन्ग मार्च का जो लोग काफिला जा रहा है, अपने यानी शायद मुद्दत पूरी करके यानी जिस तरीके से रात को पहुंचे या सुबह पहुंचे, तो क्या आप समझते हैं कि उनको फैजाबाद जो है वहाँ पर पहुंचने में कामयाबी मिल जाएगी? और अगर कामयाबी मिल जाती है तो क्या ये जो हमारे हमारे देखने में तो यही आया कि बहुत बहुत कम तादाद है कि जो लॉन्ग मार्च में शामिल है। अच्छा, आप ये वहाँ बता पे रहे क्या हैं कि सवाल ये है कि उस काबले में क्या, यहाँ पे तो पीडीएम की जमातें थी जिन्होंने महंगाई के हवाले से जुलूस वगैरह निकाले, क्या वहाँ पे इनको किसी दूसरी सियासी जमातों की कुछ सपोर्ट होगी?
فرسٹ آف آل تو یہ بتائیں آپ کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کی سچویشن وہ زیادہ ہیں تعداد میں یا کم ہیں؟ ویسے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی میں نے جو 11 بجے تک جو میں نے ان کے قافلے کو دیکھا ہے، کیونکہ دیکھیں رات کو بھی ان کا قافلہ تھا، وہ تقریباً 4-5 ہزار کے قریب آدمی تھے یہاں پہ. پھر ظاہر ہے اچھا. جب صبح شیلنگ ہوئی ہے، شیلنگ ہونے سے جو ہے یہ منتشر بھی ہوئے ہیں، کچھ یعنی سمجھیے کہ ان کے حوصلے پست ہوئے. پھر لوگ جو ہے وہ گلیوں سے ہوتے ہوئے آگے نکلے، پھر بتی چوک پر بھی انہوں نے اسی طریقے سے دھرنا دیا. تو یہ ان کی تعداد تو آٹومیٹکلی بڑھتی جائے گی جیسے جیسے یہ شہر پہ آگے چلتے جائیں گے نا، تعداد ان کی بڑھتی جائے گی. آغاز تو لاہور سے ہوا ہے، لاہور سے چلتے چلتے یہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہاں پہ یہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس قافلے کو کنٹرول کرنا بھی تو حکومت کے لیے چیلنج ہوگا جی. نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کو تو انہوں نے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت کیا ہوا ہے پالیسی نہیں کرنے دے رہے، اور ساتھ انہوں نے مکمل طور پر خاص کر کے وزیر داخلہ اس لیے وہاں سے واپس آئے کہ اس تمام تر سچویشن کو دیکھیں. اور فیض آباد اور مری روڈ یہ تمام تر ایریاز اسلام آباد تو آنے کے لیے بالکل بھی انہوں نے اس حوالے سے پکے آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد نہیں آنے دیں. اور دوسری جو چیز کیونکہ ابھی تو فی الحال وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، مذاکرات ہوں گے تو تبھی پتہ چلے گا. اور مینس کے پی کے سے پنجاب سے کشمیر سے انہوں نے اسپیشلی طور پر فورسز اور یہ پولیس کی بھاری نفری تقریباً 30,000 تک بندے انہوں نے وہاں سے وہ منگوائے کہ اسلام آباد کو مکمل طور پر سیکیور کیا جائے گا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے وہ بچا جا سکے اور کوئی ایسی کارروائی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس حوالے سے یہ قسم کا نہ عوام کو مشکل ہو لیکن عوام بھی مشکل میں ہے، سیدھی سی بات ہے. اور جو آپ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ناصر نظیم صاحب سے میرا ایک سوال ہے، کیونکہ وقت بھی قریب یعنی ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے. ناصر نظیم صاحب جو ہمارے دل میں ایک یعنی خیال سا آ رہا ہے کہ اگر یہ مسجد رحمت للعالمین اس کو سرکاری تحویل میں لے لیا جاتا ہے اور کچھ ایسی صورتحال بنا دی جاتی ہے کہ جہاں پہ یعنی سمجھ حکومت اپنا کنٹرول سنبھالے گی، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ریاست ہوتی ہے فیاض صاحب وہ ریاست ہی ہوتی ہے، اور ریاست سے ٹکرانے والا ہمیشہ پاش ہو جاتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی بات کرتا ہو، کسی بھی معاملے کے لیے کھڑا ہو. تو جو ریاست ہے اس سے ٹکرانے والا ناکام ہی نظر آتا ہے. اور ریاست کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ریاست کو پاش کرنے والے اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے اور دوسروں کے جھنڈوں پہ چلنے والے ہمیشہ ناکام ہی ہوئے ہیں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور تا قیامت قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان کے ادارے ہمارے فخر ہیں، ہماری جان ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں ہمیشہ کامیاب رکھے اور کامیابی اور کامرانیاں سے ہمکنار کرے. کہنے کا یہ مقصد ہے آمین. کہ جو اثر بھی چاہے وہ قلعدم تحریک پاکستان کے کارکن ہوں گے یا عام شہری ہوگا یا کوئی بھی اور شخص ہوگا، جو ریاست سے ٹکرائے گا اسے پھر قانون کے زمرے میں آنا پڑے گا، اور قانون پھر اپنا راستہ بنانا جانتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے، تو بطور ماہر قانون ناصر الدین خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فرام اسلام آباد کی میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ قانون کو ہاتھ لینے والے یہ بات سن لیں اور سوچ لیں کہ قانون پھر اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اور ریاست ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے. ریاست سے ٹکرانے والی سوچ اور ریاست سے ٹکرانے والے لوگ ہمیشہ متنفر اور ہمیشہ خراب اور ہمیشہ ڈی ٹریک اور نیگیٹیوٹی کے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی جس سے بالکل. وہ اپنے آپ کو تو نہ بچا سکتے اور نہ ہی اپنی منزل پا سکتے ہیں. تو حافظ فیاض صاحب صاحب آپ سے جی ناصر صاحب. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ پاکستان کا سوچے اور سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں. پاکستان کی املاک کا نقصان پہنچانا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط بات ہے. پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہماری شان ہے، ہمارا بالکل. فخر ہیں، اور جو عام جی کارکن یا عام شہری ہے وہ حافظ بھی صاحب ہمارے آپ سے آخری سوال میرا کہ جو پرائم منسٹر کا دورہ سعودی عرب ہے، آپ ذرا مجھے مختصر سا اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ کریں کہ ان کا دورہ کیسا رہا. ایمرجنسی میں ان کو آنا پڑا وہ تو ٹھیک ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن آپ اس وزٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، خان صاحب جو دورہ کرنے آئے تھے وہ یہ تھا کہ اس میں سب سے پہلا تو
جو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک اجلاس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا جو تجربہ ہے وہ شیئر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ کاروباری جو تاجر حضرات ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان سے ملاقات کرنی تھی، لیکن جو ابھی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً سب سے پہلے پاکستان۔ تو باقی میں آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور میں آصن حمید صاحب سے بھی یہ جاننا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، کہ یہ جو آخر میں کہ حکومتی رویہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ آپ یہ نمبر کتنے میں سے پوچھ رہے ہیں پہلے یہ سو بتائیں؟ 100 نمبر ہیں، ٹوٹل 100 نمبر ہیں، آپ کتنے نمبر دیتے ہیں کہ یہ جو حکومتی رویہ ہے؟ اسی طرح ناصر صاحب بھی بتائیں گے کہ یہ جو رویہ ہے حکومتی رویہ، دیکھیں ریاست کے اندر رہنے والا ہاتھ پر جو ہے وہ اس کو پورے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ناصر صاحب نے فرمایا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے جو ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہوتی، چاہے وہ سر یہ کوئی جی 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 اصل سوال سے دیکھا جائے نا، دیکھیں آپ اگر تمام تر سچویشن کو دیکھیں آج کے جو ذریعے اطلاعات ہیں، آپ ان کے رد عمل دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر اپوزیشن اگر کوئی بات کہتی ہے، حکومت کو اس کو تحمل سے، صبر سے، برداشت سے آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ الٹا ایسی چیزیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ حکومت ایسی نہیں ہوتی۔ حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں، دیکھیں حکومت تو پروٹیکٹ کرتی ہے نا، مطلب کہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے کہ اپنے اداروں کو، اپنے لوگوں کو، خاص کر کے ہمارا مسلم ہے۔ یہ ایسی حکومت بھی نہیں ہے کہ 2 تائی نے ایکٹیویٹ ملی ہے۔ مہینے سے وہ وہاں سے وہ پرابلم شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ کریں تو ٹھیک ہے ہم رہیں گے ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پھنسی ہوئی ہے، اس کے باوجود جس طرح کا رویہ ان کا ہے میرے خیال میں بہت غیر ناقص ہے۔ میرے خیال میں ان کے اندر اتنی برائی ہے، عوام کی جتنی مشکلات ہیں، وہ بات سمجھنے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیا کریں، مطلب انہیں دیکھا کریں، یہ آج بھی کہہ رہے ہیں۔ ابھی فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے دبئی میں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صفائی نہیں ہے۔ یار عام لوگ کیسے جئیں گے، کیسے ان کا رہن سہن؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 400 روپیہ ایک روز کا کرایہ پڑا ہے۔ اب ایک عام آدمی اس کو کیسے ٹیکل کرے گا، کیسے مینج کرے گا، جس کا کاروبار ہی ختم ہو گیا؟ اپنی اسلام آباد آج دوسرا تیسرا بند ہے، ٹھیک ہے، دن بند ہے۔ جی احسن صاحب، ہمارا پروگرام کا وقت تو ابھی ختم ہو رہا ہے، اور میں آپ سب دوستوں کا، سب مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہ جاتے جاتے یہ ہم پیغام دیں گے کہ حکومتی رویے جو ہے وہ بھی مثبت ہونے چاہیے، اپوزیشن کی بات بھی سننی چاہیے، اور یہ جو لوگ روڈوں پہ آ رہے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ حکومتی جو ادارے ہیں یہ ان کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے بارے میں سوچے۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ روزگار جو لوگوں کے بند ہے، اسی طریقے سے لاہور بھی 2 دن مکمل طور پر بند رہا۔ اس میں وہ دیہڑی دار، ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو صبح کماتے ہیں اور شام کو اپنے بچوں کو رزق دیتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، خوشحالی دے، اور یہ جو امن و امان کا جو گہوارہ بنا دے۔ میں آپ سب مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، آفت خان ٹھکانہ صاحب کا، ناصر عظیم آپ کا، اور آصن حمید راجہ آپ کا، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت و خوش رکھے، اور میرے پاکستان کو بھی سلامت و خوش رکھے، خوشحالی دے، ترقی دے۔ اللہ حافظ۔ آمین۔ تھینک اللہ حافظ۔ بہت